अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। अल्लाहुम्मा अखरिजना मिन ज़ुलुमातिल वहमी वअकरिमना बिनूरिल फ़हमी वफ्तह अलैना अबवाब फ़ज़लिका वयस्सिर अलैना ख़ज़ाइन इल्मिका। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह के रहम करम से साथ, उसकी फजल के साथ, उसकी मेहरबानी के साथ हम पढ़ रहे थे कि रिज़्क़ की कुशादगी कैसे हो सकती है और रिज़्क़ के दरवाजे हम पर कैसे खुल सकते हैं। तो उसके लिए हमने 10 पॉइंट जो थे वो हमने पढ़ लिए थे। तो आज हम आगे पे ही चलते हैं। तो नंबर 11, वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसको हम करें, यानी वो कौन सा अमल है जिसको अपनाने से हमारे रिज़्क़ के अंदर जो है वो बरकत हो सकती है। वो है अब घर में वो ये है कि नंबर 11, घर में दाखिल होने पर सलाम। यानी जब हम अपने घर में दाखिल होते हैं तो कोई दाखिल होने पर घर में मौजूद है या नहीं है, हमें चाहिए कि हम सलाम करें। वो है ना आयत कुरान पाक की, फ़ाइज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम। जब तुम घरों में दाखिल हो ना तो अपने यानी घर वालों पर सलाम किया करो। यानी जब तुम अपने घरों में जाओ तो तुम ना सलाम किया करो। तो अगर आपके घर में कोई है या नहीं है, आप जब अपने घर में दाखिल हो तो सीधा पाँव जो ना वो अपने घर के अंदर रखें और आप क्या करें, सलाम करें। ठीक है। दूसरी बात, जब आप घर से निकलें तो क्या करें, आप बायां पाँव यानी लेफ्ट, तो आपने क्या करना है, उसको बाहर निकल रखना है। यानी जो आपका पाँव राइट है ना उसको आपने अंदर रहने देना है। इज़ा दखलतुम बुयूतन, जब तुम घरों में दाखिल हो तो फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, तुम सलाम किया करो, यानी अपने घर वालों को सलाम किया करो। ये जो सलाम है ना, ये क्या चीज़ है, ऐसी क्या वजह है कि हम घर में सलाम करें। मैं तहियतुम तुम मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से ना एक तोहफा है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है। तो ये जब आप अपने घर में दाखिल हो तो इस तोहफे को लेके दाखिल हुआ करें। और सलाम जो है ना, सलाम ये इतनी अजीम शान चीज़ है, इतनी अजीम है, यहाँ तक फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तस्लीमतन, यानी सलाम करना, मन लाकिया सदाका, यानी जो कोई इंसान सलाम करता है ना, किसको जो भी मिल जाए उसको सलाम कर लिया तो क्या होता है, ये सदका होता है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा कराम थे ना, उनके ज़माने में थोड़े से में भी इतनी बरकत होती थी, उनकी हर चीज़ खालिस होती थी, बहुत बरकत होती थी, बहुत बरकत होती थी। और क्यों बरकत होती थी, इसलिए कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का एहतराम करते थे और उसको फॉलो करते थे। क्या था कि आपने मैं तस्लीमतन सलाम करना, मन लाती है जो कोई मिले, ये क्या सदका। तो जब सहाबा कराम अपने घरों से निकलते, किस नियत से निकलते कि हम सलाम करें अपने साथियों को और हर आने जाने वाले को, था कि यहाँ तक था कि अगर कोई दो सहाबी अपना हाथ पकड़ के एक दूसरे का चल रहे हैं ना, बीच में कोई दरख्त आ गया है तो वो गुजरे हैं तो क्या करते, फिर दोबारा से सलाम कर देते थे। क्यों, इसलिए कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ा था उस दरख्त की वजह से। ठीक है। तो इन्हीं सलाम इतना आम करते थे, इतना ज़्यादा करते थे। और सिर्फ बाज़ारों में सलाम करने के लिए जाया करते थे कि वहाँ पे
لوگ ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو بار بار سلام کریں گے اور بار بار صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو آگے دیکھتے ہیں ہم نمبر 12 ماں باپ. ماں باپ یہ کیا ہے؟ ماں باپ کی کیا کرنا ہے؟ ہمیں فرما برداری کرنی ہے. فرما برداری. ماں باپ کی فرما برداری جو ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم لا تعبدون الا اللہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. والدین کے ساتھ احسان اس کے اندر والدین کی سب سے پہلے پوائنٹ پہ جو چیز آتی ہے نا وہ فرما برداری آتی ہے. ماں باپ کا احترام آتا ہے. جو انسان اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے نا وہ زندگی میں کبھی بھی کسی ایسی مشکل میں مبتلا نہیں ہوتا جس سے اس کو رہائی نہ ملے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یعنی اس کو بڑی خوشیاں عطا کرتے ہیں. اگر بالفرض کوئی اس کے اوپر مشکل آ بھی گئی ہے نا تو وہ جلدی چھٹ جاتی ہے. اس کے غم کے بادل جو جلدی چھٹ جاتے ہیں. پریشانی جلدی ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے. ماں باپ کی فرما برداری یعنی کرنے سے اتنا کچھ ملتا ہے نا کہ یہاں تک فرمایا ہے کہ یہاں سے دیکھیں نا والدین احسانا ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ پہ کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام امہات. کیا ہے؟ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جب اتنی بڑی جنت ہے جو نعمتوں سے بھری ہوئی ہے اللہ پاک نے وہ کہاں رکھ دی ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے. جب تمہیں جنت اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر میں دے دی ہے تو پھر تمہیں کیا چاہیے؟ تم ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو, ادھر ادھر سے ہم دعائیں کرواتے ہیں لیکن اپنے ماں باپ کا احترام نہیں نہ کرتے. تم 100 جگہ پہ جا کے دعائیں کروا لو, تمہیں وہ نہیں مل سکتا جو تم چاہ رہے ہو. جب تم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہو نا, اور کیا ہے تمہیں کسی سے باہر سے ادھر ادھر سے دعا کروانے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ تمہارے گھر کے اندر بہت بڑی ہستیاں جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ نہ سوچا کرو کہ ماں باپ جو ہے وہ ان پڑھ ہیں, ان کو آتا کچھ نہیں ہے, ہم ان سے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں تو ہم بڑے ہیں. جو انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, ان کی فرما برداری کرتا ہے, ان کا خیال رکھتا ہے, ان کا ادب و احترام کرتا ہے, ان کی ہر طرح سے خدمت کی کوشش کرتا ہے اور حتی الوسع کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی اس کے اوپر رزق کی تنگی نہیں رہنے دیتی. اس کو ایسے غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتے ہیں نا کہ اس انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ کبھی آزما کے دیکھ لینا کہ ہم نے جو نوالا اپنی اولاد کے منہ میں ڈالا ہے نا ویسا ہی محبت سے نوالا اگر ہم اپنے ماں باپ کے منہ میں ڈالتے ہیں نا تو وہ نوالا ہمارے لیے بڑی رحمتیں لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسی محبت ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں نا ایسی محبت اگر ہم اپنے بڑوں سے, اپنے ماں باپ سے کریں نا تو یہ ہمارے لیے دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت بن جائے. تو آگے ہے نمبر 13 نمبر کیا ہے کہ باوضو رہنا. یعنی جب بھی آپ کا یعنی وضو ٹوٹا ہے آپ کوشش کریں کہ آپ وضو رکھیں اپنا, اور جب بھی آپ واش روم میں گئے ہیں اور جب بھی آپ کو محسوس ہوا ہے کہ میں بے وضو ہو گئی ہوں تو آپ اپنے وضو کو دوبارہ تازہ کر لیں, اپنی نیا وضو کر لیں. باوضو رہنا جو نا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. دیکھو نا ان اللہ یحب متطہرین. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں پاک رہنے والوں سے. اور وضو والا انسان جب پاک رہتا ہے نا یعنی وضو کرتا ہے اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں, اس کی خطائیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں نا. تو وہ اس میں آئے تھی نا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے نا تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی تمہارے ساتھ معاف ہوتے جائیں گے. وہ کیسے؟ یعنی جب بھی ہم وضو کرتے ہیں ہم ہاتھ سے ہم نے جو ہاتھ دھوئے تو ہاتھ سے جتنے گناہ ہوئے تھے وہ معاف ہوں گے, صغیرہ گناہ.
جو ہم نے کلی کی زبان سے جو ہماری خطائیں ہوئی تھی صغیرہ وہ معاف ہوں گی. ہم نے ایسے ہی ناک میں پانی ڈالا, جیسے جیسے ہم وضو کرتے گئے ہمارے جن جن اعضاء پہ پانی لگتا گیا, اور اس کی وجہ سے, اس وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمارے جسم کے اعضاء کو روشن اور منور بھی بنایا, اور ساتھ میں ہمیں گناہوں سے پاک بھی فرمایا. اور باوضو رہنے کی اتنی بڑی سعادت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا نا کہ معراج شریف کی رات نے آپ کو ایسے دیکھا, تو آپ نے سارا معاملہ بتایا. تو بلال سے پوچھا, بلال آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ کوئی مجھے خاص تو نہیں, بس اتنا ضرور ہے کہ میں اپنے وضو کا اہتمام رکھتا ہوں, یعنی میں باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں. تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دنیا کے اندر ہی دکھا دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنی بڑی جنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یعنی پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. یعنی محبت کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی ہے, یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور آگے ہے چاشت کی نماز. چاشت کی نماز کیا ہے؟ یہ کس وقت ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے یعنی اشراق. اشراق ہوتی ہے یعنی جب سورج نکل آتا ہے, تو اس کے بعد جب سورج بلند ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس وقت کیا ہوتا ہے, یعنی چاشت کا ٹائم ہوتا ہے. اور چاشت کے نوافل کے اندر آپ اگر 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں نا, تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. یہ چاشت کی جو نماز ہے نا, یہ رزق جو یہ نفلی عبادت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ رزق کو کھینچ کر لے آتی ہے. یعنی اگر رزق کہیں دور پڑا ہے نا, رزق اگر یعنی دور ہے, مسافت پہ ہے, اس کے ہمارے پاس پہنچنے میں ابھی ٹائم ہے, کوئی وقت ہے ابھی لکھا ہوا, جب ہم چاشت کی نماز پڑھتے ہیں نا, نماز کو ادا کرتے ہیں, تو یہ چاشت کی نماز میں اتنی تاثیر اور اتنی برکت ہے نا کہ یہ خود اس کو کھینچ کے لے آتی ہے. انسان کا وہ جو وقت ہے نا, وقت یعنی فلاں وقت پہ ملنا تھا, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا مختصر ہو جاتا ہے. اور کیا ہے, انسان کو وہ سعادت, وہ نعمتیں, وہ رحمتیں, وہ برکتیں جو ہے نا, چاشت کی نماز کی وجہ سے بہت جلدی مل جاتی ہیں. اور آگے کیا ہے, نمبر 15 سورۃ الواقعہ. ٹھیک ہے, سورۃ الواقعہ کہاں پہ ہے؟ 27ویں پارے میں ہے. سورہ الرحمن کے بعد سورۃ الواقعہ آتی ہے. واقعہ رزق کے لیے بہت ہی زیادہ موضوع ہے, یعنی اس سورت کو رزق کے لیے خاص طور پہ پڑھا جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر نا, ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کی, تو پوچھا کہ یعنی آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا ہے؟ تو یعنی جہیز کہہ سکتے ہیں ہم, جسے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کیا دیا ہے. تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کو نا سورہ واقعہ یاد کروا دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک ایسے اور تھا کہ ایک آدمی تھا, وہ اپنا بہت سارا مال جو تھا نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سارا مال نہ خرچ کرو, اپنی بیٹیوں کے لیے بھی رہنے دو. تو کہنے لگے یا رسول اللہ, میں نے ان کو نا سورۃ واقعہ یاد کروا دی ہے. یعنی سورۃ واقعہ جو ہے نا پڑھنے والا, وہ کبھی بھی یعنی محتاج نہیں ہوتا ہے, اس کو رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی ہے. سورۃ واقعہ رزق کے لیے یعنی آسانی بھی پیدا کرتی ہے, آسانی اور کشادگی لاتی ہے. ٹھیک ہے, رزق کے لیے آسانی اور کشادگی لے کے آتی ہے. یعنی رزق جو ہے نا وہ مشکل سے نہیں آتا. بندہ کہتا ہے نا محنت کر کر کے ہار گئے, تھک گئے, پھر جا کے اس کو پیسے ملے. نہیں, رزق جو ہے نا بڑی آسانی سے نا اس کے پاس آ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ایسے سبب بنا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نا رزق اس کے گھر میں نا بڑی آسانی سے پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. نمبر آگے 16. آگے اچھا, سورۃ واقعہ جو نا یہ بہت زیادہ لمبی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جتنی کہ سورۃ رحمان ہے نا, اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے. تو آپ اس کو ضرور یاد کریں, اپنے بچوں کو یاد کروائیں, اور خاص طور پہ اس کو مغرب کے بعد ضرور پڑھا کریں. جس کے پاس ٹائم ہو وہ فجر کے بعد پڑھ لیا کریں. یہ صورتیں قرآن پاک کی ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں کے لیے, یعنی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہر طرح سے کامیابی اور کامرانی اور خوشیاں اور رحمتیں لانے کا سبب بنتی ہیں. تو نمبر 16 آگے ہے, اس میں دعا مانگنا. دعا, تو دعا جو ہے نا, دعا جو ہے ایسی چیز ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء
مخ العبادہ. یعنی دعا جو ہے نا وہ عبادت کا مغز ہے. مغز کا پتہ ہے نا، یعنی دماغ جو ہوتا ہے مغز ہوتا ہے، یعنی یہ عبادت کا مغز ہے. ہم کتنی ہی عبادت کریں لیکن جو مقام اللہ پاک نے دعا کو دیا ہے نا، جو مقام اللہ تعالیٰ نے دعا کو دیا ہے وہ بڑا ہی زیادہ عطا کیا ہے. دعا جو ہے نا وہ ایسی یعنی بڑی سعادت ہے، ایسی بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ ہماری تقدیر اگر بدلی نہیں نہ جا رہی، ہماری تقدیر کے اندر کوئی برائیاں لکھی ہوئی ہیں، ہماری تقدیر کے اندر اگر کوئی مشکلیں لکھی ہوئی ہیں، تو دعا جو ہے نا یہ تقدیر کو بدل لیتی ہے. یعنی ہم جتنی بار سجدے میں دعا کرتے ہیں نا، ہم جتنی بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، ہماری دعا اتنی بار ہی ہماری زندگی کے اندر خیر لے کے آتی ہے اور شر کو ختم کرتی ہے. دن میں اگر ہم نے 100 بار دعا مانگی ہے نا، تو دعا ایک ایسی چیز ہے جو ہم کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. ہم کھڑے بھی مانگ سکتے ہیں، بیٹھے بھی مانگ سکتے ہیں، ہم سوتے وقت بھی مانگ سکتے ہیں، جاگتے وقت یعنی جب ہم اٹھ کے بھی بیٹھے ہیں اپنے بستر میں تبھی بھی مانگ سکتے ہیں. دعائیں جو ہیں یہ اتنی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اجیب آیت ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. یعنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. یعنی جب بھی مجھے پکارے گا نا میں تبھی اس کی دعا کو قبول کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا یہ تمہارا ٹائم ہے مانگنے کا، کہ تم کیوں اس وقت مانگ رہے ہو. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہتے ہیں. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دعا مانگنا اتنا اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی مجھ سے مانگ. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے دعا کو اتنی زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے. میرا وہ بندہ جو مجبور بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے، اور وہ دعا نہیں نہ مانگتا، مجھے وہ بہت برا لگتا ہے. یعنی دعا کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں دیکھیں نماز کے اندر ہی سکھا دیا. سب سے پہلی سورۃ فاتحہ کے اندر ہی سکھا دیا تھا. جب ہم نے پڑھا تھا کیا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. دیکھو دعا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی سورۃ فاتحہ کے اندر سکھا دی ہے. اور دعا مانگتے وقت یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے جلد بازی کرنی ہے. آپ نے دعا میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ الحمد شریف پڑھیں، یعنی سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ کے آپ کے دل میں جو جو دعائیں ہیں، آپ کے من کی جو جو مرادیں ہیں نا، وہ ساری اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیں. اللہ تعالیٰ جو نا آپ کی کوئی بھی زبان ہے، آپ کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف اور صرف مجھ سے ایسے ہی مانگو، نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس دل میں خلوص جو ہے نا، خلوص وہ ہونا چاہیے. تم صحیح طریقے سے مانگو، میں تمہیں دیتا ہوں. ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نا پانی دینا، تو کیسے کہتے ہیں، اب کوئی اٹھتا ہے کوئی نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے، اب دوسرا انسان ایسا ہے جو کہتا ہے جو یعنی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے، وہ نا پانی یعنی کی طلب کر رہا ہے، وہ پانی کی طلب کر رہا ہے. وہ آہستہ سی آواز سے بھی کہتا ہے نا کہ پانی، تو سب بہا کے اس کو پانی لا کے دیتے ہیں. کیوں؟ اس کے اندر تڑپ ہے، اس کے اندر تڑپ ہے، اس کو ضرورت ہے اور وہ اخلاص سے مانگ رہا ہے. اب پہلا انسان جو تھا نا اس کو پانی کی اتنی حاجت نہیں تھی، اس لیے اس نے بس سرسری سا کہہ دیا. تو اس لیے جو دوسرے والا تھا نا اس کے اندر اخلاص تھا، اس کو ضرورت تھی، اس کی تڑپ نظر آ رہی تھی. تو جب دوسرے نے ایک بار ہی کہا نا، ہلکا سا کہا ہے پانی، تو سب بھاگ کے اس کی طرف آئیں گے کہ بھی واقعی اس کو پانی کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہر کوئی اپنی طرف سے کوشش کرے گا کہ میں پہلے لے آؤں، میں پہلے لے آؤں. تو جب ایسے ہی انسان ہے نا، ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، ہماری دعاؤں میں اخلاص نہیں ہوتا، ہماری دعاؤں میں نا تڑپ نہیں ہوتی، ہماری دعاؤں میں درد نہیں ہوتا، ہماری دعاؤں میں یعنی وہ لگن نہیں ہوتی ہے، وہ یقین، وہ امید نہیں ہوتی ہے جو ہمیں چاہیے. تو جب ہم ان چیزوں کو اپنی دعاؤں کے اندر پیدا کریں گے نا، تو میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ
ربی شقیہ، کیا ہے میرے پاک پروردگار، میں کبھی بھی تیرے سے دعا مانگ کے نامراد نہیں ہوا، یعنی مجھے جب بھی میں نے مانگا ہے مجھے ہمیشہ ملا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کو نہ عطا کروں نا تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ، میں اس کو نہیں دوں گا، نہیں میں ضرور دیتا ہوں۔ تو اب دیکھیں، اب ہم نے 16 پوائنٹ جو ہے نا وہ ہم نے دیکھے ہیں کس کے، یعنی رزق کی کشادگی کے لیے۔ تو اب بہت زیادہ کوشش کریں گے سارے کے سارے اپنائیں تو رزق کے ہمارے گھر میں ڈھیر لگ جائیں گے، برکتیں برکتیں آ جائیں گی۔ اور اگر جس انسان کے اندر 2 ہیں یعنی یہ خوبیاں 3 ہیں 4 ہیں تو اپنی خوبیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ دنیا جو ہے وہ تنگی میں گزرے۔ کیوں تنگی میں گزرے جب ہمارا رب اتنا بڑا دینے والا ہے؟ ہماری زندگی تنگی میں کیوں گزرے؟ ہم کیوں لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، ہم کیوں لوگوں کے منہ کی طرف دیکھیں، ہم کیوں لوگوں کے اچھے حالات دیکھیں؟ ہمارے اپنے بہت اچھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جن کو جب دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں تو ہمیں بھی تو وہی عطا کرنے والے ہیں۔ جب جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے ان کا رب ایک ہے تو ہمارا بھی تو وہی ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کی کشادگی کے لیے بالکل یعنی توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور یقین کے ساتھ آپ مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بہت سارے رزق کے دروازے جو ہمارے لیے کھولیں گے، کشادگیاں کریں گے، آسانیاں دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔